बंदिश उन्हीं की पाँच, लेकिन वक्त और माहौल के वजह से पहली बंदिश है, आज पहली बंदिश है, उसके बाद कल और परसों कंटिन्यू इसी टाइमिंग पे रहेगी। तो आपकी गुजारिश है कि शिरकत करें और दूसरों तक ये खबर पहुँचा दें ताकि वो भी इस सवाब अज़ीम में शरीक हो जाएँ और शहरा के। और दूसरे कि आज का अमाल 10:30 बजे इंशाअल्लाह यहाँ से शुरू होगा, तो आप अमाल में भी शिरकत फरमाएँ। और तीसरा एक गुजारिश ये है कि एक ऐसी गुजारिश की जिसमें आपको कुछ नहीं जाना, और वो शायद हर इंसान के पास में है। मोबाइल हर इंसान यूज़ करता है, यूट्यूब जो है हर इंसान चलाता है, तो हम इसके ज़रिए भी एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं। हमारे शमा भाई ने एक चैनल बनाया शमा दिन का, आप उसको जो है यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और आदमी के व्यूअर बढ़ते हैं तो उससे यूट्यूब जो है वो थोड़ा फंड देता है। तो आपसे तो कोई ले नहीं रहा है, भाई आपको लाइक और सब्सक्राइब करना, तो गुजारिश है कि मोमिन की यूँ भी आप मदद कर सकते हैं। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाला। इस चैनल पर आपको दीनी बातें भी मिलेंगी, महफिलें और मजलिसें भी मिलेंगी, अज़ादारी के हवाले से भी प्रोग्राम वगैरह ये सब नशर करते रहते हैं। चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। अज़ीज़ों, मैंने आपकी खिदमत में एक हदीस का टुकड़ा मौला कायनात ने जो इरशाद फरमाया है उसकी तिलावत। इन तीनों मजलिसों का उन्वान जो हमारे गुफ्तगू का है वो है इरफान खुदा, मारिफत खुदा। इरशाद हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन अरफ नफ्सा फ़क़द अरफ़ा रब्बह, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। हमारे लिए ज़रूरी है इरफान खुदा। इरफान खुदा के लिए क्या ज़रूरी है? अपनी मारिफत, अपनी पहचान, अपनी ज़ात का ज्ञान, अपनी आप का नॉलेज। जिसने अपने आप के बारे में अपने आप को न पहचाना, जिसने अपनी ज़ात को न जाना, जिसने अपनी किताब ज़ात को नहीं पढ़ा, वो इरफान खुदाबंदी हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि इरफान खुदा छुपा है इंसान की अपनी मारिफत में। तो इंसान इसलिए ज़रूरी है कि इंसान पहले अपने आप को पहचाने। जो अपने आप को पहचान लेगा खुदा को पहचान लेगा। ये माह मुबारक रमज़ान कि जिसका एक एक लम्हा, एक एक सांस इबादत है। अगर इस माह मुबारक में इंसान ये अमल न कर सका तो फिर कुछ न कर सका। क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं काहे लिए? ताकि हम एक नियत होती है, वज़ू करते हैं काहे लिए? क़ुर्बतन इल्लल्लाह। नमाज पढ़ते हैं काहे लिए? क़ुर्बतन इल्लल्लाह। रोज़ा हमने रखा किस लिए? क़ुर्बतन इल्लल्लाह। नेकी करते हैं किस लिए? क़ुर्बतन इल्लल्लाह। खैरात करते हैं क़ुर्बतन इल्लल्लाह। प्यासे को पानी पिला दिया क़ुर्बतन इल्लल्लाह। भूखे को खाना खिला दिया क़ुर्बतन इल्लल्लाह। हर काम हमारा है क़ुर्बतन इल्लल्लाह। और अल्लाह की क़ुर्बत कब मिलेगी? जब अल्लाह का इरफान होगा, जब उसकी मारिफत होगी। उसकी मारिफत कब होगी? जब इंसान को अपना इरफान होगा। जब इंसान को अपना इरफान होगा तो हर काम करने से पहले इंसान अपनी मारिफत हासिल करे। क्योंकि जब अपनी मारिफत पा लेगा तो ये मारिफत खुदा हासिल कर लेगा। हमारी मारिफत क्या है भाई? हमारा वजूद क्या है? हमारी पता क्या है? हमारी बना क्या है? हम आए कहाँ से? हम जाएंगे कहाँ? हम किस लिए आए? हमको क्या करना है? हमको कब करना है? हमको कहाँ करना? ये सारी बातें हैं। कहा साहब हम आए किस लिए? कुरान ने आवाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
हमारी आमद का मकसद क्या है? का इबादत। हमारे कहाँ से है? खुदा की बारगाह में जाएंगे, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाह, हम उसके लिए हैं और उसी की बारगाह में पलट के जाएंगे। एक सलवात पढ़ें। इन अय्याम में इस माहौल में वक्त कम है और आपको मजमून देना है, थोड़ा सा बेदार होकर सुने इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा कि जो लेके आया हूँ वो लेके जाऊँ। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होने देंगे। तो इंसान आया वहाँ से है, उसी की बारगाह में पलट के जाएगा। आया किस लिए है? का इंसान इबादत के लिए आया। तो इंसान की अल्लाह ने ऐसा नहीं कि इंसान को भेज दिया तो बस भेज दिया, क्यों भेजा ये नहीं बताया, कैसे भेजा नहीं बताया, कैसे बुलाएगा नहीं बताया, अल्लाह ने सब बता दिया। हम किस लिए भेज रहे हैं ये भी बताया, कहाँ भेज रहे हैं ये भी बताया है, किस लिए भेज रहे हैं ये भी बताया है, क्या करके आओगे तो क्या देंगे ये भी बताया है, और क्या करके आओगे तो क्या नहीं देंगे ये भी बताया। यानी अल्लाह की बारगाह में इंसान, कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं रहेगा। बारगाह खुदा में जब इंसान पहुंचेगा तो अल्लाह हर एक की झोली भरेगा। अब जिसकी जैसी झोली होगी उसको अल्लाह वैसा नवाजेगा। जिसकी झोली में आमाल अच्छे होंगे उसकी झोली में जन्नत डालेगा, जिसकी झोली में गुनाह ज्यादा होंगे उसकी झोली में जहन्नम डालेगा। तो अल्लाह किसी को भी मायूस नहीं करेगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हमको क्या लेना है, खुदा से जन्नत लेनी है या जहन्नम लेनी है, ये हमारे ऊपर है। तो इंसान अपने आप को पहचाने, तो क्या पहचाने? अपनी जात को पहचाने कि हम कहाँ से आए, हमारा वजूद क्या है, हमारा अदम क्या है, हमारा वजूद क्या है, हमारी जात क्या है। अगर इंसान ये पहचान ले, हमारे दरमियान कोई तफरका। आज हमारा मिजाज ये है, अपनी जात को पहचानने का मकसद ये है कि हमेशा अपने गिरबान में झांकते रहो, दूसरे के गिरबान में झांकने की कोशिश। हमारा मिजाज क्या है? अपना सारे बटन पर, ताकि हम अपने गिरबान में देख ही ना पाए और सामने वाले के गिरबान में उछल उछल के देखते हैं, कुछ तो दिख जाए। कहा गया है कि मोमिन के अंदर अच्छाइयां हैं, उसकी अच्छाइयों जिनको नजर नहीं आ रही है तो पूरे हो तलाश करो कि उसके अंदर कौन सी अच्छाई है। अगर तुम्हें कोई अच्छाई मिल जाए तो उस अच्छाई का प्रचार करो। शरीयत इस्लाम भी हमें ये हुक्म दे रहा है कि किसी इंसान के अंदर अच्छाई तलाश करो, और अगर तुम्हें अच्छाई मिल जाए तो उस अच्छाई का ऐलान करो, लोगों के दरमियान उस अच्छाई का तज़किरा करो। हमारा मिजाज क्या है? 1000 अच्छाइयों में हम पूरे के एक बुराई निकालेंगे, है ना? अब 1000 अच्छाई में हमें हुक्म दिया गया है कि 1000 बुराई में एक अच्छाई तलाश करो, उसके का प्रचार करो, उसका ऐलान करो। हम क्या करते हैं? 1000 अच्छाई में एक बुराई तलाश करके उसका ढिढोरा पीटेंगे। फला ने ये किया, वो तो ऐसा है, तो इसके अंदर ये कमी है, तो ये कमी है। अच्छा, कमी एक होगी, हम इतना जोड़ देंगे तो 10 कमी नजर आने लगे। हमें ये अपने आप को समझना कि जो कमी हम दूसरों के अंदर तलाश कर रहे हैं, आजा वो कमी हमारे अंदर है। दूसरों के अंदर कमियां तलाश करना एक सबसे बड़ी कमी है।
کسی شاعر نے کہا تھا کہ اپنی کمیوں کو کبھی دور نہ کر پائے گا جس کی عادت ہے جو اوروں میں کمی ڈھونڈتا ہے. تو یہ دوسروں کے اندر کمیاں تلاش کرنا یہ خود ایک بہت بڑی کمی ہے انسان کے اندر. ہمیں برائی سے مطلب نہیں ہے. اسلام اتنا اچھا دین ہے کہ اس سے بہتر کوئی دین نہیں، کیونکہ یہ خدا کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس سے بہتر کوئی دین نہیں، اس سے اچھا کوئی مذہب نہیں، اس سے اچھا کوئی مسلک نہیں. آپ دین دیکھ لو، لیکن اسلام کے حوالے سے ہو کیا؟ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. ہم مسلمان ہیں، ہے نا؟ ہمارے اندر اسلام کتنا پایا جاتا ہے؟ یہ آپ ذرا سوچیے کہ ڈسٹرب ہو جاتے پھر ہمیں جواب دے دیجیے گا. جب آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں میں جواب دے سکتا ہوں دے دیجیے گا. ہمارے اندر اسلام ہے کتنا؟ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے تسلیم کے. معنی بھی سن لیجیے تاکہ آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو جائے. اسلام کے معنی ہے تسلیم کے. تسلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے آپ کو جھکا دینا. اپنے آپ کو جھکا دینا. اسلام ہم نے قبول کیا نہیں، ہم نے اپنی ذات کو خدا کے آگے تسلیم کر دیا. اب تو جو کہے وہی ہم کو کرنا ہے. تو دن کہے تو دن ہے، تو رات کہے تو رات ہے. تو 17 رکعت نماز کہے تو ہم 17 پڑھیں گے، تو 52 کہے تو ہم 52 پڑھیں گے. تو پورا سال روزہ رکھنے کو کہے تو پورا سال رکھیں. تو قرضہ لے کے حج پہ جانے کو کہے تو قرضہ لے کے جائیں. یعنی جو تو کہے وہ ہم کریں. تسلیم کے معنی. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اسلام کے سامنے کتنا تسلیم ہوئے، کتنا تسلیم ہوئے. ساری دنیا میں مسلمان ہیں، یہ اس میں مسئلہ کی اور قید نہیں ہے. سنی، شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، وہابی، سب اس سوال میں سب ہیں. اور تھوڑا سا آپ کے لیے الگ کر دوں، سارے مسلمان کی بات چھوڑ دیجیے. ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں تو ہم تو مسلمانوں سے تھوڑا سا الگ ہو گئے، تو پھر ہماری ذمہ داری بھی الگ ہو گئی. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر شیعیت کے کتنے مثال پائے جاتے ہیں، کتنے نمونے، کتنے کردار، کتنے پرسنٹ ہمارے اندر شیعت پائی جاتی ہے. مومن وہ ہے، سنیے، مسلم وہ ہے، مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے انسان محفوظ رہے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مسلم نہیں. یہ میری بات نہیں ہے، یہ قول معصوم ہے، حدیث معصوم ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے. ایک مومن دوسرے مومن کی ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے. اب بتائیے، سوچئے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا پڑوسی محفوظ ہے ہم سے، ہمارا بھائی ہم سے محفوظ ہے ہاتھ یا زبان سے. مسلمان ہیں، شیعت ہوتے. چلیے، مسلمانوں کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا اپنا جو گھریلو مسئلہ ہے، ہم تو اس کو سمجھا سکتے ہیں. ہم شیعہ ہیں، شیعت کے کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ذمہ داری؟ ہم اتنا مشہور ہو چکے ہیں کہ لفظ شیعہ ہٹاتے نہیں سکتے. 8 امام سے ایک گروہ میں آیا. آج کی مجلس کے 2 مجلسوں کی تمہید ہے. 8 امام سے ایک وقت ملنے آیا، ایک گروہ ملنے آیا. دربار شکار کی جا کے امام سے کہے کہ ہم آپ کے شیعہ آپ سے ملنے آئے، آپ کے شیعہ آپ سے ملنے آئے. دربار آیا، امام سے کہا کہ مصروف ہیں، آج ملاقات نہیں ہو سکتی.
دربار میں آ گیا. چلے دوسرے دن پھر آئے, پھر یہی پیغام آپ کے شیعہ نے امام نے کہا واپس کرو. تیسرے دن آئے, پھر یہی پیغام امام نے کہا واپس کرو. چوتھے دن پھر یہی پیغام امام نے کہا واپس کرو. کیا کرنا؟ امام سے جا کے کہو کہ ہم آپ کے شیعہ آپ سے ملنے آئے ہیں. امام نے کہا واپس کرو. کم سے کم 50 بار واپس کیا. کتابیں میرے پاس موجود ہے, روایت کا واپس 50 بار, کم سے کم 50 بار واپس کیا. جب کسی طور سے ملنے کو تیار نہیں ہوئے تو ان لوگوں نے گروہ تھا, ان لوگوں نے کہا کہ امام سے جا کے کہو ہماری بڑی بے عزتی ہو گئی, لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں کہ جن کو امام مانتے وہ ملنے کو تیار نہیں. جب دربار آیا, امام سے بتایا, امام نے دربار سے کہا کہ جا کے ان سے کہو کہ یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کے شیعہ آپ سے ملنے گئے, ان سے یہ کہو کہ ہم آپ کے دوست آپ سے ملنے گئے. شیعہ نہ کہو, آپ کے دوست ملنے آئے. پتہ چلا کہ دوستی اور ہے, شیعہ اور ہے. جب یہ قافلہ امام کی خدمت میں پہنچا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ نے کیوں انکار کیا؟ امام نے کہا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ کہا ہم آپ کے شیعہ. کہا شیعہ نہ کہو, اپنے آپ دوست کہو. کیوں مولا؟ کہا اس لیے کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ تم شیعہ ہو تو بتاؤ کہ تم میں حسن اور حسین کون ہے, سلمان و حضر کون ہے؟ کیونکہ یہ ہیں علی کے شیعہ, یہ ہیں علی کے شیعہ. پتہ چلا لیجیے صاحب کی شیعہ ہونے کی کم سے کم شرط یہ ہے, امامت چھوڑ دیے, سلمان و حضر جیسا ہونا چاہیے. اب ہم دیکھیں کہ ہم میں سلمان اور حضر کون ہے, کون ہے؟ کوئی نہیں. وہ ملنا مشکل ہے, سلمان و حضر تو دور کی بات ہے. لیکن یہ لفظ منسوخ ہو گیا ہمارے اندر. اسلام نے ہم سے کہا سچ بولو, سچ کے سوا کچھ نہیں. جو اسلام نے کہا وہی اہل بیت نے کہا ہے. اہل بیت نے اسلام سے ہٹے کچھ مانگا ہی نہیں. جو اہل بیت نے کہا وہ اسلام ہوا, جو اسلام نے کہا وہ اہل بیت نے کہا. اسلام اور اہل بیت نے ہم سے کہا سچ کا مطالبہ کیا, سچ بولو. ہم نے فوراً جگہ پہ منع کر دیا نا, آپ کو سچ سے پیار ہے, ہمیں جھوٹ سے. پھر بھی آپ کے شیعہ ہیں. اسلام نے کہا کہ خبردار شراب کے قریب مت جانا, جوا نہ کھیلنا. ہم نے کہا نا اب شراب بھی کھیلیں گے, یہ جوا بھی, شراب بھی کھیلیں گے, جوا بھی کھیلیں گے. میں اپنی قوم میں کہ نہیں, ایسے افراد ہیں جو جوا بھی کھیلتے ہیں, ایسے بھی افراد ہیں جو شراب بھی کھیلتے ہیں. اہل بیت نے کہا سود حرام ہے, لینا اور دونا دونوں. ہم نے کہا ہم تو چلائیں گے پیسے ہے, اور یہ کم ہے, ہماری قوم میں سود کے پیسے دیتے نہیں, لیتے نہیں. اسلام نے کہا والدین کا احترام کرو, ان کی خبرداری کرو, نہ کریں گے. اسلام نے کہا پڑوسیوں کا خیال رکھو, نہ رکھیں گے. اسلام نے کہا بچوں سے شفقت کرو, نہ کریں گے. کچھ ایسا کام ہے جو ہم نے کیا اسلام کا, صرف چند چیزیں. اسلام نے کہا نماز پڑھو, بھی پڑھ دیں گے, بٹھاڑی مار دیں گے. کبھی پڑھی تو کبھی نہیں پڑھی. اور پڑھیں گے بھی کیسے, کس ارادے سے؟ کیا مسلح پہ آؤ, سارا خیال چھوڑ کے سارے خیال مسلح پہ لے کے آئے. ان کا لینا ہے, ان کو دینا ہے. اسلام نے کہا گھر کی بنیاد پاک رکھو تاکہ تمہاری ہر عبادت قبول ہو. نے کہا نام بھائی کا حق چھین لیں گے, پڑوسی کی زمین ہڑپ لیں گے. اسلام نے کہا سارے اعمال جب تم ادا کر چکو تو آؤ ہماری بارگاہ میں حج کر لو. کہا نا ٹھیک ہے آئیں گے ضرور, لیکن یہ شرط نہیں ہے.
سارے اعمال سب سے بڑی ذمہ ہوگا نا ہم کسی نہ کسی کا حق ضرور لے کے آئیں گے، چاہے وہ بہن کا حق ہو، والدین کا حق ہو، پڑوسیوں کا حق ہو، ضرور لے کے آئیں گے۔ کیا مانا ہم نے اسلام نے یہ چاہا کہ تم ہمارے سامنے اپنے سر کو جھکا کے پوری دنیا میں سر اٹھا کے چلو، لیکن ہم نے کیا کہا ہم سب جگہ سر جھکا دیں گے، تمہارے یہاں نہیں جھکائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو ہر جگہ سر جھکانا پڑ رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں شریک ہو رہا ہے انسان اس لیے کہ اسلام کو مانتے تو ہیں لیکن اسلام کی نہیں مانتے، اور ہم نے بھی اہل بیت کو مانا، اہل بیت کی فرش ادا پہ آ کر اپنی آنکھوں سے آنسو کے سیلاب بہا دیا، فرش محفل پہ آ کر سبحان اللہ کہہ کے نعرے حیدری لگا دیے۔ یہ عرفان نہیں ہے، عرفان یہ ہے کہ جب فرش مجلس سے اٹھو تو اپنے اندر حسینی کردار کو بسا دے، فرش محفل سے اٹھو تو اپنے اندر سیرت اہل بیت کو لے جو، یہ ہے عرفان مجلس، یہ ہے عرفان۔ تو انسان کو عرفان ضروری ہے، جب تک انسان عرفان نہیں حاصل کرے گا وہ کامیاب نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا عرفان حاصل کرے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے کہ اس کا رب کیسا ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس نے پورا 1 مہینہ دے دیا، چلو 11 مہینے تم نے قبول کر لی اپنی مسانی، اتنا کیا اور اسے کبھی نہیں، توبہ کرو، استغفار کرو، ہم سے مغفرت طلب کرو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں، ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں، لیکن توبہ کی طرح ہونا چاہیے، لال لال نہ ہو جائیں، کام نہ ہے۔ توبہ کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جس عمل سے ہم نے توبہ کیا ہے پھر اس عمل کا ہم اصرار نہ کریں، یہ ہے توبہ۔ بس علی میں نے ختم کر دی، انشاءاللہ کل پھر یہی کروں گا۔ خودی کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب عرفان خدا ہوگا۔ عرفان خدا کب ہوگا؟ جب انسان کی اپنی پہچان۔ آج کی مجلس شب 19 ہے، پوری تاریخ میں جناب آدم سے لے کے آج تک 2 اذانیں ایسی ہیں جسے انسان فراموش نہیں کر سکتا۔ ایک اذان کوفے میں ہوئی، ایک اذان کربلا میں ہوئی، اور کربلا میں نماز فجر جو پڑھی گئی، نماز صبح کی اذان جو دی وہ علی اکبر میں ہے کربلا میں، اور رمضان کی نماز صبح کی اذان کوفے میں ہوئی۔ یہاں بھی نماز صبح کے بعد اذان صبح کے بعد علی زخمی ہوئے، کربلا میں بھی اذان صبح کے بعد علی زخمی ہوئے۔ کربلا کا علی تھا، کوفے کا یہ پہلا علی ہے، وہ حسین کا دوسرا۔ جو دنیا کو یتیموں کو کھلاتا تھا، آج کی شب ان کا پالنے والا زخمی۔ جو یتیموں کا سرپرست تھا، آج اس کے سر پہ سر پکڑ گئی۔ جو غریبوں کا مسیحا تھا، آج وہ مجروح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ظلم ایسا ہوا علی پر کائنات میں دیکھا۔ یہ تو ظلم کا اختتام ہے علی پر، بس اب اس کے بعد کوئی ظلم نہیں ہوا۔ سر پہ ضربت لگی،
علی نے کہہ دیا خود تو برب الکعبہ، یہ اختتام ہو گیا، آغاز ہے صلح۔ اللہ شہزادی کونین نے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا کائنات کی سر کا بی بی آپ نے تو اتنا ہی سنا ہے، میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کروا، یہ ظلم ہے۔ آئے مسلم میں آئے ذات علی کتنی مظلوم ہے۔ کسی انسان کے سامنے اس کی فیملی پر آپ ظلم کریں تو برداشت کرے گا؟ اسے لاکھ روکا جائے، قسم دیا جائے، عہد دی جائے، سمجھایا جائے، سکھایا جائے، نہ میں سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن اپنی فیملی پر ظلم کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ اس علی کے صبر کا عالم کیا ہے کہ جس نے دیکھا کہ چلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرایا، جس علی کو بیٹے کی شہادت کی خبر ملی، اس نے صبر کیا۔ وہ بی بی کے جس کا استقبال رسول کھڑے ہو کے کرتے تھے، وہ بی بی کے جسے مریم کبریٰ کہا گیا، وہ بی بی کے جسے خاتون جنت کہا گیا، وہ دربار میں گئی، اسے جھٹلایا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادی فاطمہ دربار میں جب گئی ہے تو ہاتھ میں عصا نہیں تھا، بال سیاہ تھے، لیکن جب آئی ہیں تو کمر جھکی تھی، ہاتھوں میں عصا تھا، بال سفید ہو گئے۔ اب آپ یہ علی کی مظلومی سوچیے کہ چند لمحوں میں شہزادی کی کمر جھک جانا، بالوں کا سفید ہو جانا، اور علی کچھ نہ کر سکے۔ جس نے خیبر فتح کیا، جس نے امر کو بچایا، جس نے مرہد کو مارا، وہ اپنی فیملی کی یہ ظلم دیکھ کے چپ رہے۔ صرف ایک فکرہ تھا، یا علی میرے بعد تم پر ظلم ہوں گے لیکن تم صبر، کیونکہ اگر تم نے تلوار اٹھا دی تو اسلام کو تقسیم ہو جائے، اسلام کے لیے تم کو صبر۔ اللہ اکبر۔ علی نے جو وعدہ کیا تھا رسول سے اسے نبھایا اور آخر وقت تک نبھاتے رہے۔ آپ یہاں آئے ہیں رونے کے لیے علی کی مظلومی پر، علی کی غربت پر۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دسترخوان میں ختم کر دیا۔ دسترخوان امام حسن سنا ہے کتنا عظیم دسترخوان تھا۔ ایک انسان آیا اور آنے کے بعد دسترخوان پہ بیٹھا، امام نے اس سے کہا بھائی جتنا کھا سکتا کھا لے۔ اس نے کھانا شروع کیا، کام یہ کیا کہ وہ امام حسن کی نظروں سے چھپا کر ایک لقمہ کھاتا تھا اور دوسرا لقمہ اپنی جھولی میں ڈال لیتا تھا، ایک لقمہ کھاتا تھا دوسرا اپنے جھولی میں ڈال لیتا تھا۔ امام نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد اس کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا بھائی تجھے جتنا کھانا ہے کھا لے، تو شکم سیر ہو جا، پھر تو جب واپس جانے لگے گا اپنے گھر تو تجھے دے دیا جائے گا، تجھے باندھ دیا جائے گا، تو اپنے گھر لے کے جانا۔ وہ سائل رونے لگا اور رو کے کہا بھائی میں یہ اپنے لیے نہیں رکھ رہا تھا، میں نے مسجد میں دیکھا ایک انسان ہے جو سوکھی روٹی گھٹنے سے توڑ کے پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذات عالی ہے کہ جس نے ہمیشہ سوکھی روٹی استعمال کی اور رعایا کو ہمیشہ غذائیں پہنچائی، کھانا پہنچایا، پانی پہنچایا، اور آخر وقت میں چلتے چلتے آپ نے فقرہ سنا ہے نا کہ مولا کائنات جب گھر سے نکلنے لگے تو گھر کی پلی ہوئی مرغابیوں نے راستہ روک لیا تو امام حسن کو بلا کے کہا تھا میرے لال دیکھو یہ بے زبان جانور ہیں، اگر تم سے ان کے کھانے اور پینے کا انتظام نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہائے علی، ہائے علی کی سخاوت کہ
جانوروں کا اتنا خیال کہ جاتے وقت کرے بیٹے اگر ان کو نہ کھلا پانا تو انہیں آزاد کر دینا. یا علی آپ کو اتنا خیال تھا. آئیے ذرا کربلا میں دیکھیے حسین کا 6 مہینے کا چشمہ ہاتھوں میں سوال ہو رہا ہے. اس بچے کی موت ہو گیا ہے. مولا سے پانی دے دو. لیکن چند قطرے پانی کے بجائے ظالموں نے ننھے گلے پہ تیر مارا. اللهم بحق زهراء وابيها وبالها وبنيها وسر مصدرها پروردگار ہماری تشریف قبول فرما. پروردگار اس کے دلدار یہاں کی تشریف فرما. ہمیں شب کی دلی مرادوں کو پوری فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والی محمد کا ہمارے درمیان سے اس محرق وبا کو دور فرما. پروردگار پوری دنیا میں جہاں بھی شیعہ حیدر کر رہا ہے ان سب کو اس خونی مرض سے اس وبا سے محفوظ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کر رہا ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو مل جل کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی گناہوں کی مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا کے مجور سے بھر چکی اپنی آخری مجدد تک میں اپنے حسین امام یاسین کے ظہور میں تعجیل فرما. اور سب کو کیا عوام انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع